अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर और आज फिर आपके सामने लेकर के आया हूं हुजूर वक़ार मिल्लत का एक खूबसूरत बयान। जैसा कि दोस्तों मेरी आदत है, मैं आपको कोई भी हुजूर वक़ार मिल्लत का बयान सुनाने से पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, वो पॉइंट बता देता हूं जो उस बयान में आने वाले हैं, जिन पॉइंट पर बयान में बात होने वाली है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको पहले वो पॉइंट बता देता हूँ जिस पर कि ये बयान होने वाला है। पहला पॉइंट हमें ये देखने को मिलेगा कि हुजूर वक़ार मिल्लत मस्जिद में दाखिल होने की दुआ सभी लोगों को पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं ये हम वीडियो के अंदर जानेंगे। दूसरी बात, हुजूर वक़ार मिल्लत का फेवरेट शायर कौन सा है ये भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तीसरी बात, हुजूर वक़ार मिल्लत ने एक घाय और किसान का इस एक वाक़या हमें सुनाया है, वो किस वजह से सुनाया है। अगली बात ये है कि जो मरेरा शरीफ में बड़ी सरकार के नाम से वो कौन से वली है जिनको बड़ी सरकार के नाम से जाना जाता है। इसी वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कौन सी ऐसी बड़ी कुव्वत अता फरमाई थी, उनके नाम की कसम जब उनके खलीफा ने खाई थी तो क्या करामात देखने को मिली थी, ये भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। फिर अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है गौसे पाक के जब मर्तबे की बात की जाती है तो उससे पहले जो गौसे पाक से जो जुड़े हुए चीज़ें हैं उनके मर्तबे की बात की जाए तो जो गौसे पाक का जो एक कुत्ता था उस कुत्ते का क्या कितना बुलंद मर्तबा था, ये भी हमें हुजूर वक़ार मिल्लत ने इस वीडियो में बताया है। फिर अगला पॉइंट ये है कि खानकाह बरकातिया जो मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है, वो किस जो कुतुब है उनके नाम से सबसे ज़्यादा फेमस है, वो भी हुजूर वक़ार मिल्लत ने हमें इस वीडियो में बताया है। फिर अगला ये है कि जो हुजूर वक़ार मिल्लत ने हमें बताया कि हम बरकाती है तो हमें ये पता होना चाहिए हमारा सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और किस किस बुज़ुर्ग से होते हुए हम तक ये पहुँचा है। तो उन्होंने हर बुज़ुर्ग का नाम हमें बताया है जहाँ से होते हुए ये सिलसिला हमें मिला है। फिर अगला जो पॉइंट आता है, हमारे सारे काम हुजूर वक़ार मिल्लत ने कहा है कि एक ऐसा नाम मैं आपको बताता हूँ जो नाम लेकर के आप अगर अपने काम शुरू करेंगे, जो कि आप इस सिलसिले से निस्बत रखते हैं, तो आप अगर ये नाम लेकर के अपने काम शुरू करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके काम कभी भी बिगड़ेंगे नहीं, आपके काम सब अच्छे होंगे। तो वो नाम कौन सा है ये भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। फिर अगला ये है कि उर्स शाहिबुल बरक़ात जब होता था हज़रत अच्छे मियाँ के दौर में, तो उस वक्त वो उर्स चलता था, वो कितने दिनों तक चलता था और लोग कितनी दूरी तक मतलब वहाँ जमा रहते थे, कितनी दूरी तक ये उनका ठहराव होता था। और हज़रत अच्छे मियाँ का उन्होंने एक वाक़या भी बताया मुरीद के साथ का कि किस तरह एक आले रसूल और ख़ानदानी बरक़ात के फूल अपने जो मुरीदीन होते हैं उनको कभी नहीं भूलते, उन हर एक को पहचानते हैं, हर एक को जानते हैं। और ख़ास करके ये जो गद्दी है उसकी खासियत ये है कि उस गद्दी पे बैठने वाले को गद्दी ऐसा बना देती है कि वो हर एक को जानने लग जाते हैं, यानी रूहानी तौर पर वो सबको जानते हैं। फिर आगे हुजूर वक़ार मिल्लत ने हमें एक और जो हुजूर अच्छे मियाँ के वक्त में जो साहिबुल बरक़ात का जो उर्स होता था उससे जुड़ा एक फैक्ट ये भी बताया कि जब वो उनके वक्त में होता था तो कितने तरह के पकवान बनाए जाते थे, उन पकवान की तादाद कितनी है, कितनी डिश तैयार होती थी। और जो मेहमान गिनने का जो हुजूर अच्छे मियाँ ने एक तरीका उस वक्त एक बार अपनाया था, वो तरीका क्या था और उससे पता चला कि कितनी बड़ी तादाद में, और वो तादाद कितनी थी, उतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ तशरीफ़ लाए तो वो तादाद कितनी थी, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। फिर अगली बात हम ये जानेंगे कि आपने कौन सी बारगाह के बुज़ुर्ग का जिक्र किया, अगर वहाँ जा कर के कि अगर आप कोई मन्नत मांगते, कोई मुनाद मांगते हैं और आपके दिल में सच्चा अक़ीदा होता है तो आप बारगाह से निकलते नहीं, उससे पहले आपकी जो मुराद होती है वो पूरी हो जाती है। तो वो बारगाह कौन सी है उसके बारे में हुजूर वक़ार मिल्लत ने हमें इस वीडियो में बताया है। फिर आगे हम ये भी जानेंगे जो हज़रत मीर मोहम्मद तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह है उनका हुजूर गौसे आज़म से कौन सा रिश्ता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और फिर हम ये भी जानेंगे जब हुजूर साहिबुल बरक़ात शाह बरकतुल्लाह कालपी शरीफ वाले से जब उनकी मुलाकात हुई, जब ये दो बुज़ुर्ग हस्तियाँ मिली तो उनके बीच में कैसे मिलाप हुआ और उस जो मुलाकात थी उसकी दो बड़ी बातें कौन सी थी, ये भी हुजूर वक़ार मिल्लत ने हमें इस वीडियो के अंदर बताया है। फिर आगे हम बात करते हैं तो इस वीडियो में हुजूर वक़ार मिल्लत ने पिछली सदी के मुजद्दिद हो, चाहे मुफ्ती आज़म हो, मुफस्सिर हो, उनके बारे में भी उन्होंने एक बात फरमाई है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो जितने भी पीर, मुफस्सिर, मुफ्ती वगैरह वो उनसे किस तरह से जुड़े हुए हैं। फिर आगे हुजूर वक़ार मिल्लत ने ताज़ीदारी पर अपनी बात रखी, अपने पॉइंट रखे। अगर कोई ताज़ीदारी करता है तो उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, जो हज़रत अब्बास अलमदार के नाम के अलम बना करके उठाता है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, ये भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वो साथ ही साथ में हुजूर वक़ार मिल्लत ने ताज़ीदारी के अंदर जो खुराफातें होती हैं उसको ख़त्म करने के साथ साथ ही ताज़ीदारी क्यों करनी ही चाहिए उसके बारे में भी बताया है।
اور اس کے بعد میں ہمیں حضور وقار ملت نے یہ بھی بتایا جو 22 رجب کو جو کنڈے کی ہم فاتحہ لگاتے ہیں، وہ 1 محرم کو جو لوگ خوشیاں نہیں مناتے ہیں اور جو 1 محرم کو خوشیاں مناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ان کو بھی حضور وقار ملت نے ایک پیغام دیا ہے، جو بھی ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ پھر آگے ہم بات کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور وقار ملت نے ہمیں بتایا کہ خانقاہ برکاتیہ کی جو جڑیں ہیں، اصل ہے، وہ کہاں سے جڑی ہوئی ہے، یہ بھی ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ پھر اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کون سا کہا ہوا قول آپ نے لوگوں کے سامنے ریپرزینٹ کیا اپنی بات رکھنے کے لیے، اپنی بات بتانے کے لیے، یہ بھی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اور پھر 2 حضور وقار ملت نے خاندانی باتیں بتائیں، وہ خاندانی باتیں کون کون سی ہیں یہ بھی ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ وہ اسلام کا جو پودا ہے اس نے کب جڑ پکڑی، کس کا وہ خون تھا جس سے اس کی جڑیں مضبوط ہوئی اور وہ اسلام پھیلا، یہ بھی ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ اور امام حسین کے زمانے میں سب سے بزرگ جو صحابی ان کے وقت میں موجود تھے، ان کا نام کیا ہے، وہ بھی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے۔ تو دوستو یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں اس خوبصورت ویڈیو کو۔ قادریم نارئی یا غوث عالم ظلم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم ظلم با افتاد بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی الہی طاقت خورشید ماہی چراغ چشتی آرا روشناہی وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے اس مقدس گھر میں جلوہ فرما میرے پیارے مسلمان خوش عقیدہ غوث والے، خواجہ والے، برکت اللہ والے، اچھے میاں والے، ستھرے میاں والے، آل رسول والے، پوری قرآن والے، حسن والے، حسین والے، زین العابدین والے، محمد باقر والے، جعفر صادق والے، عباس علمدار والے، کون والے، محمد والے، علی اکبر والے، قاسم والے، مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وبعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ المولا النبی الکریم علیہ وعلی آلہ
افضل الصلاۃ و اکرم التسلیم. حضرات ایک مرتبہ چونکہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں اور ہم مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے ہر کام میں ہمارا ہر کام ایسا ہو کہ جس سے ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے، اور مولا ہماری زبان سے راضی ہوگا اس کی گارنٹی نہیں ہے، مگر اس بات کی گارنٹی ہے کہ جس کی زبان کی نعت میں مولا نے نازل فرمایا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ وہ جو فرماتے ہیں وہ اپنی نفسانی خواہشات کے تحت نہیں بولتے، بلکہ ان کی زبان پر جو کلام جاری ہوتا ہے وہ سراسر کرتے ہیں. رسول اللہ جب نے ہم کو سکھایا کہ جب مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو، تو آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں. بسم اللہ دخلت بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. حضرات گرامی، جلسہ تو چلتا رہے گا اور نعت خوانی اور تقاریر ہوتی رہے گی، مگر دیکھیے اتنے بڑے مجمع نے رسول اللہ کی اس پیاری سنت پر عمل کیا تو اس کا کتنا ثواب ہمیں پہلے ہی مل گیا. کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ مقبول، ان کی بات مقبول، ان کا حال مقبول، ان کا قال مقبول. مالیرا نام کا ایک قصبہ ہے ضلع ایٹا میں جو پشچمی اتر پردیش میں واقع ہے، اور یہ چھوٹا سا قصبہ ایسا قصبہ ہے جو رقبے میں چھوٹا ہے مگر اس کی روحانیت بر صغیر ہند و پاک، افریقہ، آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ سب کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے. وہ مجھے داغ دہلوی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، مولانا افضل صاحب. داغ دہلوی کہتے ہیں ہم ہیں، ہم، یہ میں سب کی طرف سے شعر کہہ رہا ہوں، یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، یہ سب کی طرف سے، تمام برکاتیوں کی طرف سے. ذرا تصور کرو، سوچو، اپنے بزرگوں کے بارے میں سوچو، یہاں سے لے کر اور رسول اللہ تک جو سونے کی کڑی ہے جسے سلسلۃ الذہب کہتے ہیں. آج چونکہ اس کی محفل ہے اس لیے میں آج طریقتی بات کروں گا، طریقت کی بات کروں گا، تصوف، پیری مریدی کی بات کروں گا. تو یہ جو سلسلہ الذہب ہے، یہ جو سونے کا سلسلہ ہے، سبحان اللہ، اس کے بارے میں داغ دہلوی شعر کہتے ہیں، بہاریہ نظم ہے، مگر ہم ہر چیز کو نسبت کے کلام میں بدل دیا کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم ہیں وابستگان زلف دراز، ہم سب ہم ہیں وابستگان زلف دراز، دور تک سلسلہ ہمارا ہے، دور تک سلسلہ. اور آج کل کے جو سیاسی حالات بن رہے ہیں اس پر صوفی صاحب ایک شعر عرض ہے
ایک شعر عرض کر رہا ہے، میرے بہت فیوریٹ شاعر ہیں جن کا نام ہے احمد فراز، میں اکثر ان کی نظمیں اپنے گفتگو میں نقل کیا کرتا ہوں۔ فراز کہتے ہیں کہ دل گرفتار کی سہی، دل بہت رنج میں ہے، کیسا بھی ہے، کسی طرح کا بھی ہے، مگر دل گرفتار کی سہی بس وہ سجا دی جائے، دل گرفتار کی سہی بس وہ سجا دی جائے، اور یاد جانا سے کوئی شام نہ کھالی جائے، یاد جانا سے۔ اور اسی نظم میں آگے کہتے ہیں جو آج کل کے حالات ہیں، کچھ ان پر غور کرتے ہوئے اس شعر کو سنیں آپ حضرات کہ وہ مربت سے بڑھا ہے، وہ مربت سے بڑھا ہے تو جھکا دوں گردن، وہ مربت سے بڑھا ہے تو جھکا دوں گردن، میرے دشمن کا کوئی وار نہ خالی جائے، میرے دشمن کا کوئی وار نہ خالی جائے۔ اور سنو، آج فراز صاحب کا ایک کلام مجھے یاد آتا جا رہا ہے۔ ابھی میرا یہ بچہ، میرا یہ بیٹا افضل عارف اصولی آپ کے سامنے امام صاحب ہیں آپ کے، لیکن ہماری تو اولاد ہے۔ طالب علم جو ہوتا ہے، شاگرد، وہ استاد کی روحانی اولاد ہوتا ہے۔ تو ہمارا بچہ کہہ رہا ماشاءاللہ پڑھا لکھا اور بہت ہی عاقل، بہت ہی قابل، الحمدللہ۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے جامعہ کا مال ہے، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت میں ایسا ہے کہ یہ قوم کا امام ہے، الحمدللہ۔ تو حضرات گرامی، مجھے فراز یاد آ گئے، انہوں نے ابھی مولا عباس کا ذکر کیا، سبحان اللہ۔ انہوں نے سیدہ فاطمہ ثانیہ، سیدہ زینب بنت علی کا ذکر کیا، امام حسین کی بہن، آپ کی ہمشیرہ۔ تو مجھے بہاریہ نظم پھر سے یاد آ گئی فراز صاحب کی۔ کہتے ہیں میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا۔ مقتل، آپ لوگ ماشاءاللہ ہماری جماعت بکر قصاب قریشی منڈی ہماری، تو آپ لوگ یہ مقتل کا مطلب سمجھیں گے قتل گاہ، جہاں پر جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرعہ فال یعنی لاٹری، جو لوگ آج کل وہ ایک کیا چلا ہے، بی سی کھولتے ہیں، اس میں لاٹری جس کے نام کی گھٹی ہے اس کو مال ملتا ہے، مگر شاعر کہہ رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ پردے کے پیچھے سے دیکھو گے تو کربلا میں حسین کہہ رہے ہیں۔ میں تو مقتل میں بھی، یعنی مقتل یعنی کربلا، میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرعہ فال میرے نام کا اکثر نکلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرعہ فال میرے نام کا اکثر نکلا۔ اور یہ شعر آج کل کے زمانے میں یہ شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں، مگر شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں، مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا۔ اور امام حسین کی طرف سے آپ فرماتے ہیں تو یہی ہار گیا تھا میرے بزدل دشمن، تو یہی ہار گیا تھا میرے بزدل دشمن، مجھ سے تنہا کے مقابلے
کے مقابل. تو حضرات گرامی، اگر آپ نے اس بحالیہ نظر سے جو تصوف کی بات اس کا نچوڑ ہے، اگر صوفیانہ کلام جسے کہتے ہیں، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو ہم آگے کی منزل طے کرتے ہیں. آج کل ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ خود اپنے پیر بن گئے اور بیٹھ گئے اور ہاتھ پیر چومانا شروع. مگر مالیرا کی گدی رسول اللہ سے چلی ہے، رسول اللہ سے چلی ہے 1400 سال سے اوپر ہو گیا، اور اس میں بیچ میں کہیں توڑ جوڑ پیبند نہیں لگا. یہ حسینی گدی ہے، اور امام حسین سے اس گدی کا سلسلہ بغیر انقطاع، بغیر ٹوٹے ہوئے ان سارے 1400 تقریباً سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے، اور اللہ کی جب تک مرضی چلے. میں کوئی دعوے نہیں کرتا مولانا افضل صاحب. تو حضرات گرامی، اس گدی کے ایک فقیر، اس گدی کے ایک سجادے جن کے نام سے مالیرا کی درگاہ آس پاس سینکڑوں کلومیٹر مشہور ہے. ماشاءاللہ مالیرا کی درگاہ جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں، ایک دھولا گنبد ہے، اور اس دھولے گنبد کے نیچے مالیرا کی درگاہ کی یہ خاصیت ہے کہ ایک ساتھ 1 2 3 نہیں بلکہ 7 کتب موجود ہیں. 7 کتب. اور کتب معلوم کون ہوتا ہے؟ کتب کہتے ہیں اس اللہ کے بندے، اس برگزیدہ بندے کو جس کے ارد گرد اللہ کی مخلوق کے روحانی، ظاہری اور باطنی معاملات جڑ جاتے ہیں، اسے کتب کہتے ہیں. تو اس درگاہ میں بڑے بڑے اقطاب، یعنی ایسے ایسے اقطاب آپ یقین جانیں آل محمد ایک وہاں کے بزرگ تھے، صاحب البرکات سید شاہ برکت اللہ، جن کی وجہ سے ہم تم برکاتی کہلاتے ہیں. اپنے بزرگوں کو جانو، اپنے بزرگوں کو پہچانو. بہت ہو گیا چائنا کا مال استعمال کرتے ہوئے، تمہارے پاس اصلی مال ہے، تمہارے پاس اصلی دولت ہے، اصلی دولت الحمدللہ بغیر کسی ملاوٹ کے. اور اس زمانے میں بغیر ملاوٹ کا کوئی مال مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ ملاوٹ کا زمانہ چل رہا ہے. جبہ دھاری گبہ دھاری کوئی بھی آ جائے گا، ہم بزرگ، ہم پیر، ہمارے ہاتھ مرید، ہمارا تعویذ، ہماری تیریں، یقین جانو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں. تم لوگ تو شہر میں رہتے ہو، میں گاؤں میں رہتا ہوں، ہمارا گاؤں ہے، ہم کسان ہیں بنیادی شروع والے. تو کسان لوگ جانور پالتے ہیں، اور ہم نے کئی کسانوں سے سنا اور کئی کسانوں کو دیکھا. اکثر کسان گئیا پالتے ہیں، گھر میں دودھ وغیرہ کا انتظام اپنا خود کا ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کسانوں نے اپنے گھر میں گئیا باندھ رکھی ہے، روز صبح میں بہت اچھلتی ہے، بہت اچھلتی کودتی ہے، بہت کھیلتی ہے. تو ہم نے ایک سے پوچھا کہ یہ اچھلتی کودتی ہے تو اسے چوٹ نہیں لگتی؟ اس کا کھوٹا ڈر ہے نا کہ کبھی زمین سے اکھڑ کے اسے چوٹ لگ جائے، نقصان پہنچا دے. تو کسان بابا نے ہم سے بتایا کہ حضرت آپ کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں
کہ گیا تبھی ناچتی ہے، تبھی کودتی ہے جب اس کا کھوٹا مضبوط ہوتا ہے۔ تم لوگ تو جانتے ہی ہو ان باتوں کو، ہے نا؟ گیا کب ناچتی ہے؟ جب کھوٹا مضبوط ہوتا ہے۔ اور میں تم سے سید سبطین حیدر زیدی، میں ماننے کا فقیر، میرے پاس کچھ نہیں سوائے اپنے بزرگوں کی یادگار، سوائے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی۔ میرے پاس یہ ہے اور یہی لے کے تمہاری بستی میں آیا ہوں ایک مرتبہ پھر، مالیرا سے لے کے آیا ہوں تمہارے لیے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک صاحب آل محمد تھے، صاحب البرکات سید شاہ برکت اللہ بلگرامی سما مالیروی کے بڑے بیٹے، جن کو مالیرا میں بڑی سرکار کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بڑی سرکار کہا جاتا ہے۔ تو آل محمد صاحب، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ قوت عطا فرمائی تھی جس گدی پر محافظ کے روپ میں، جس کا محافظ میرے بزرگوں نے مجھے بنایا ہے، اس گدی کے جو اوپر کے بزرگ ہیں آل محمد، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو اللہ نے قدرت عطا فرمائی تھی جسے علمی زبان میں کہتے ہیں قوت سلب۔ سلب کا مطلب کھینچ لینا۔ ان کے پاس جو مریض جاتا تھا وہ اس مریض کا مرض کھینچ کے اپنے اندر سما لیا کرتے۔ تم جب مالیرے آنا اور مجھ سے ملو تو مجھ سے بولنا، مجھے یاد دلانا کہ حضرت ہم کو آل محمد صاحب کہنے کے چلی، میں تمہیں لے کے چلوں گا وہاں پر اور تمہیں زیارت کرواؤں گا، کیونکہ ساری پریشانیاں ان کے قدموں میں کھنچ جاتی۔ اور وہ ایسے بزرگ کہ ان کے خلیفہ نے ان کے نام کی قسم کھا لی تو ایک 12 سال کا بچہ جو اچانک کسی وجہ سے مر گیا تھا وہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا۔ ایسے ایسے کتب ہیں مالیرا میں، مگر صاحب واللہ باللہ تاللہ صحیح بتا رہا ہوں، ہمارا اوپر سلسلہ ملتا ہے غوث پاک سے، ہمیں وابستگان زلف دراز، دور تک سلسلہ ہمارا ہے۔ اس شعر کو یاد رکھنا، غوث پاک نے سبحان اللہ، کون غوث پاک؟ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے غوث پاک کی کرامت بیان کیجیے، ایک جگہ ایک صاحب پوچھتے لگے، بولیے غوث پاک کی کرامت کیا ہے؟ میں نے کہا غوث پاک کی کرامت چھوڑو، غوث پاک کی کرامت تو بعد میں بیان کروں گا، غوث پاک کی کرامت بیان کروں گا تو تمہارے ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے۔ غوث پاک کی کرامت کو میں نہیں بیان کروں گا، تم مجھ سے پوچھو کہ غوث پاک کے دروازے کے کتے کی کیا کرامت ہے۔ واللہ باللہ تاللہ، واللہ باللہ تاللہ، غوث پاک کے گھر کا کتا، اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے پیر بھائیوں سنو، ان کے گھر کا کتا اگر کسی پر بھونک دیتا ہے تو وہ اپنے وقت کا قطب بن جائے گا۔ محمد صاحب کے نام سے خانقاہ برکاتیہ مشہور نہیں ہے، سمجھے؟ خانقاہ برکاتیہ مشہور ہے ان کے پوتے کے نام سے،
खानकाए बरकातिया मैं तुम्हें रिश्ते बता रहा हूँ इसलिए ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम्हारा सिलसिला कहाँ कहाँ से होकर रसूलुल्लाह तक पहुँचा है, कहाँ कहाँ से होकर। आज अक्सर लोग जो अपने आप को खानकाए बरकातिया से जोड़ते हैं, उन्हें अपने, पहली बात तो बहुत कम लोग हैं जिन्हें पीर साहब का नाम मालूम होगा, और अगर मालूम है तो पीर साहब के ऊपर वालों का नाम इल्ला माशाअल्लाह किसे मालूम होगा। याद रखो, अपने सिलसिले को याद रखोगे तो कयामत के दिन फरिश्ते तुमको याद करेंगे, समझे। ये नहीं कहेंगे झांसी वाले हैं, ये कहेंगे ये साहिबुल बरकात वाले हैं, ये आले मोहम्मद वाले हैं, ये हमजा ऐनी वाले हैं, ये आले अहमद अच्छे मियां वाले हैं, ये आले बरकात सुथरे मियां वाले हैं, ये आले रसूल अहमदी वाले हैं, ये औलादे रसूल वाले हैं, ये गुलाम मोहिउद्दीन अमीर आलम वाले हैं, ये अबुल हुसैन अहमद पूरी वाले हैं, ये शाह मेहदी वाले हैं, ये आले मुस्तफा वाले हैं, ये हसन मियां वाले हैं, ये आले रसूल वाले हैं। ये सिलसिला है तुम्हारा, ऊपर से लेके नीचे तक गिना दिया मैंने, ऊपर से नीचे तक तुम्हें गिना दिया ताकि तुम आज रात, ये उससे सैयदी की रात है, तुम लोग अच्छी तरह समझ जाओ कि तुम्हारा खूंटा है क्या, है कि नहीं। देखो तुम्हारी हिम्मत कब बढ़ेगी, जिंदगी के मसाइल हमारे और तुम्हारे सामने जब तक जिंदा है तब तक रहेंगे, बात को याद रखना। ये टेंशन, ये दुश्वारियां, ये परेशानियां, ये इम्तिहान जिंदगी के हमारे और तुम्हारे सामने तब तक रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। इस बात को याद रखो तुम लोग। बुजुर्गों से हम अपने आप को क्यों जोड़ते हैं, ताकि उनसे जोड़कर अल्लाह की बारगाह से हमें वो हिम्मत मिल जाए कि हम जिंदगी के मसाइल से जूझ सकें। इस बात को समझो, इस फलसफे को समझो। बेरोजगार हो, अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र से मांगो, अल्लाह हमें सब्र अय्यूबी अता फरमा। समझ रहे हो, हमें सब्र अय्यूबी अता फरमा। तवक्कुल करना है, सुभान अल्लाह, हुजूर गौसे पाक के तवक्कुल का वसीला मांगो। तवक्कुल का मतलब अल्लाह ने जो लिख दिया आखिरी लकीर, हमारा उस पे ईमान, हम उससे राजी, हम उससे राजी। बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, मैंने कहा था ना, बात आगे बढ़ जाएगी, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। देखिए वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो मैं अर्ज कर रहा था कि खानकाहे बरकातिया एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है आले अहमद अच्छे मियां। क्या नाम है इनका? आले अहमद अच्छे मियां। सुभान अल्लाह। यकीन जानो मेरे भाइयों, सुबह निकलते हो काम के लिए, अल्लाह का नाम लो, रसूलुल्लाह का नाम लो, और फिर या अच्छे मियां अल-मदद कह के निकलो। तुम्हारे सारे काम अच्छे होंगे, सारे काम अच्छे होंगे तुम्हारे। अकीदा पुख्ता है, सारे काम तुम्हारे अच्छे होंगे। अच्छे मियां घर में तुम नुस्खा लेके डालो, अच्छे मियां के नाम से मशहूर है। तो साहब मैं अपनी असली बात पे आ जाऊं, आप समझने में भूल गया हूँ, खासतौर पर हमारे कारी रईस साहब। असली बात ये थी कि हमारे मुरीदीन को, हमारे पीर भाइयों को झांसी के हमसे शिकायत है, हजरत आप हमें भूल गए। मैं नहीं भूला,
اور میں بھول جاتا تو وہ گدی نہیں بھولنے دے گی. چلو ایک بار کو انسان ہوں میں بھی یار, میں بھول جاؤں گا, میں بھول سکتا ہوں, لیکن میں اگر بھولوں یا بھولنے کی کوشش بھی کروں, کوشش چھوڑو تصور بھی کروں, وہ گدی نہیں بھولنے دے گی. کس کی گدی؟ اچھے میاں کی گدی. مارے رہا الحمدللہ اچھے میاں کے مکان کا میں مکین ہوں. اس فقیری حجرے کا میں مکین ہوں, وہاں کا میں محافظ ہوں, اس تخت کا میں محافظ ہوں جہاں وقت کے بڑے بڑے گرو آ کر زانوئے ادب طے کر کے چلے گئے, اور اچھے میاں نے تنکے کے اشارے میں ان کو تحت الثرا سے اعلیٰ علیین تک پہنچا دیا. الحمدللہ. تو اچھے میاں نے مرید کیا ایک بندے کو, ہمارے اور تمہارے جیسا تھا, سادہ آدمی. مرید کیا, گاؤں کا آدمی تھا. مرید کر کے 15 سال گزر گئے, وہ بندہ مرید ہو کے واپس آیا ہی نہیں ملنے. 15 سال گزرے, اس سے صاحب البرکات ہو رہا تھا. اچھے میاں مسند سجادگی پر تشریف فرما تھے, بزرگوں کا خرقہ پہنے ہوئے تشریف فرما تھے. وہ بندہ آیا, ایک جمع رفیق تھا, آج کل کی طرح تھوڑی. جب اچھے میاں ان سے صاحب البرکات کرتے تھے, ماریرا کی گدی کا جب عرس ہوتا تھا تو 1 2 3 دن کا نہیں, 1 مہینے کا عرس ہوا کرتا تھا. اس عرس میں صرف مہمان ماریرا میں نہیں ٹھہرتے تھے. ماریرا سے 40 کلومیٹر دور ایک مودا ہے, ایک جگہ ہے جس کا نام ہے قائم گنج. 40 کلومیٹر دور قائم گنج تک مہمان ٹھہرا کرتے تھے. 40 کلومیٹر 1 مہینہ. اور اچھے میاں لنگر ایک ڈش کا نہیں تیار کرتے تھے, 100 قسم کے پکوان تیار کرایا کرتے تھے. 100 قسم کے پکوان اچھے میاں تیار کرواتے تھے. اور ساتھ ریکارڈ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جو عرس کیا اچھے میاں صاحب نے, تو اچھے میاں صاحب کی بیریاں تھیں. بیریاں جانتے ہو؟ بیر کھائیں کبھی؟ ہمارے محلے میں بہت بیر ہوتے ہیں. کبھی آنا بیر کے موسم میں, ہم تمہیں بیر کھلائیں گے. ہاں, لوگ لنگر کی دعوت دیتے ہیں, ہم تمہیں بیر کی دعوت دیتے ہیں. ہمارے یہاں کے بیر بڑے مشہور ہیں. ہمارے یہاں کے بیر کھا کے تم بور نہیں ہوگی. ہمارے بمبئی میں بول رہے تھے. خیر ہم تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم یو پی کے ہیں کہ مہاراشٹر کے ہیں. خواجہ کا ایسا کرم ہے کہ سارا ہندوستان انہوں نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے. بھائی ایسا ہے. بہرحال ماریرا تو ماریرا ہے, گدی ہے وہ. تم ماریرا آؤ تو ہم نے بیر کھلائے. وہاں پہ اچھے میاں کی بیریاں تھیں. اچھے میاں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ چلو صاحب آنے والے جو زائرین ہیں, مریدین ہیں, ان کا شمار کرنا ہے تاکہ پتہ چل جائے کتنے مہمان آ رہے ہیں, ان کے لیے لنگر کا انتظام ہو سکے اور ٹھہرانے کا انتظام. تو صاحب انہوں نے کیا آئیڈیا نکالا, اپنے خادم کو حکم دیا کہ بیڑیوں میں چلے جاؤ اور آنے والے ایک ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک ایک بیڑ دینا. پہلے بیڑ اتار لو, ان بیڑوں کو گن لو, اور پھر ایک ایک آدمی کو ایک ایک بیڑ دینا. تو لکھا ہے بزرگوں کے نام, روز نامچوں میں, بزرگوں کی ڈائری میں یہ لکھا ہے کہ اس سال جب بیر بانٹے گئے لوگوں کو شمار کرنے کے لیے, تو معلوم ہے کتنے مہمان آئے تھے؟ 3 لاکھ. 40 کلومیٹر کے دائرے میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے مہمان. اللہ. تو سوچو اچھے میاں کا کیا شعبہ رہا ہوگا, اچھے میاں کا کیا رتبہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خانقاہ برکاتیہ اچھے میاں کے نام سے مشہور ہے. اور کیوں مشہور ہے سنو, اور وہ گدی کیوں مشہور ہے سنو. وہ گدی بھولنے نہیں دیتی. مرید ہوا, اس کے بعد آئے نہیں. 15 سال بعد آیا تو دیکھا شیخ
मुर्शिद पीर आका मौला आले अहमद अच्छे मियाँ मसनद सज्जादगी पर तशरीफ फरमा है, बुजुर्गों के लिबास पहने हुए और मुराकबे में है और लोगों का जम्मे गफीर लगा, भीड़ लगी है। ये सबसे पीछे खड़ा हो गया, इसको सबसे पीछे जगह मिली और कहने लगा आप कहाँ, एक तो वैसे ही 15 साल गुजर गए, वैसे ही 15 साल गुजर गए, कहाँ हमारे हुजूर हमें पहचानेंगे। अल्लाह अकबर। ये वो सोच रहा था, पीछे से सोच रहा था, इतने में मसनद से आवाज आई, अच्छे मियां ने आवाज आई, अब्दुर्रहमान बेटा कराओ। रूह तक काम गया, हम सोच रहे थे और वो कह रहे थे। उठ के आया, कदम बोस हुआ, कदम बोसी की, मुस्कुराए, अच्छे मियां बेटा कैसे हो। 15 साल क्या बेटा, 1500 साल गुजर जाते हम तुम्हें पहचान देते। तुमने सोच कैसे लिया बेटे, ये निस्बत सिर्फ दुनिया तक थोड़ी ही है, ये निस्बत दुनिया में भी है। जो तुमने हमसे निस्बत जोड़ी है और हमने तुम्हें अपना हाथ दिया है, ये निस्बत सिर्फ दुनिया तक नहीं है महदूद, बल्कि ये निस्बत क़यामत के मैदान और उसके बाद तक ये निस्बत है। अल्लाह अकबर। तो वो बड़ा अचरज में पड़ा कि हुजूर आपने हमें कैसे पहचान लिया, इतने सैकड़ों लाखों आपके मुरीद मौजूद हैं और आपने मुझे वो भी 15 साल पहले देखा था और अब पहचान रहे। इरशाद फरमाया बेटे क्या करते हो। कह रहे हुजूर आजकल मैं बकरियां चराता हूं, मेरा बकरियों का 50 बकरियों का मेरा रेवड़ है, मैं उन्हें सुबह ले जाता हूं जंगल चराने और उसके बाद शाम में ले आता हूं वापस। तो अच्छे मियां इरशाद फरमाया अच्छा, तो और कोई तुम्हारे दोस्त हैं गांव में जो करते हैं काम। कह रहे हुजूर मेरा पूरा गांव जो है वो बकरियों का रेवड़ पालते हैं और गांव भर के लोग मेरे साथ सुबह में जाकर जंगल में अपनी बकरियां चराते हैं। तो फरमाया अच्छा बेटा, तो जब तुम वापस आते होगे तो अपने पड़ोसियों और दोस्तों की बकरियां तुम्हारी बकरियों में मिक्स हो जाती होगी। हुजूर ऐसे कैसे हो सकता है, हम अपनी बकरियों को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, किसी दूसरे की बकरियां हमारे यहाँ आई नहीं सकती। इरशाद फरमाया बेटे तू बकरियों का चरवाहा है, बकरियां तेरी रेवड़ है और हम तुम्हारे चरवाहे हैं। तुमने सोच कैसे लिया कि आले अहमद अपनी बकरी को नहीं पहचानेगा। तो भाई मैं अपने झांसी के भाइयों से इतना लंबा तमहीद इसलिए मैंने बांधी कि अपने झांसी के भाइयों से अर्ज करना चाहता हूँ कि बेटा अगर हम भूल भी जाएं तो हमें वो गलती भूलने नहीं देगी। तुम्हारी निस्बत कल मजबूत कायम थी, आज मजबूत कायम है और क़यामत तक मजबूत कायम है। बहुत सारे आते हैं और चले जाते हैं और बहुत सारे आएंगे और चले जाएंगे, मगर याद रखो इकबाल की ज़बान में जो आप यहाँ से उठा है वो सारे जहां में बरसा है, जो आप यहाँ से उठेगा वो सारे जहां में बरसेगा। ये सिलसिला बरकातिया है, ये कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि साहब चले गए 2-3 पुश्त पहले चले गए कहीं खानकाह पे खिलाफत लेके आ गए और खानकाह बना ली, नहीं, बल्कि ये ऐसा सिलसिला है जो कईयों को खिलाफत देकर उनको वक्त का पीर बना दिया करते हैं, उनको पीर बना दिया करते हैं। और सुभान अल्लाह तुम्हारे खानकाह के पीर भी कैसे हैं, साहिबुल बरकत सैयद शाह बरकतुल्लाह तुम्हारे बुंदेलखंड में कादरियत का मखज़न, कादरियत का खजाना
قادریت کا سرچشمہ بارگاہ میر محمد. سبحان اللہ. قادری میں تم لوگ پہچانو اور میں تمہیں بتاتا ہوں. میر محمد کے یہاں جاؤ, میں تمہیں راز کی بات بتا رہا ہوں. میر محمد کے یہاں جاؤ, ان کا وسیلہ لے کر اللہ سے گڑ گڑا کر اپنی مراد مانگو, درگاہ سے باہر آنے سے پہلے تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. تم لوگ پہچانتے نہیں ہو, یہ علم کرم باباؤں کے چکر میں پڑے رہتے ہو. یقین جاننا میر محمد کی ایک نظر اگر تم پہ پڑ گئی, بڑے سے بڑے بابا کا تعبیر وہ کام نہیں کر پائے گا جو میر محمد کی ایک نظر تم پہ کام کرتے ہیں. میر محمد ترمذی تم کو معلوم ہے غوث پاک کی ڈائریکٹ آل ہے, ڈائریکٹ, بالکل ڈائریکٹ, بنے ہوئے نہیں ہیں, نقلی نہیں ہے, ڈائریکٹ آل ہے سیدنا غوث اعظم دستگیر کی. سبحان اللہ. میر محمد ترمذی تمہارے بندیل کھنڈ کے بزرگ, اور سبحان اللہ ان کے بیٹے میر احمد, اور سبحان اللہ ان کے بیٹے شاہ فضل اللہ, ان کے بیٹے شاہ فضل اللہ, اور ان کے خلیفہ شاہ عبد اللہ. دیکھو خلافت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خلافت لی جاتی ہے, مرید لیتا ہے اور مرشد دیتا ہے نا, یہی ہے نا. پیالہ پلایا جاتا ہے, مرشد پلاتا ہے. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تم کو کہ نہیں آ رہی؟ یہ عرس کی محفل ہے نا, اس لیے میں طریقت کی باتیں کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جھانسی والے اچھی طرح سمجھیں کہ ہم جڑے کہاں سے ہیں. یقین جانو, کوئی تم سے کہے کہ صاحب ہم فلاں بزرگ کے مرید ہیں, تم کہنا جی سلام خوں پر, ہماری خانقاہ نے ہمیں سکھایا ہے ہر بزرگ کا ادب کرو, مگر صاحب ہم صاحب البرکات سے جڑے ہیں. صاحب البرکات کون, کیسے خلیفہ معلوم ہے؟ صاحب البرکات ایسے خلیفہ کہ شاہ فضل اللہ کالپوری کی بارگاہ میں آپ گئے خلافت حاصل کرنے, کالپی پہنچے تو کالپی کی سرحد پر شاہ فضل اللہ کھڑے ہوئے تھے. تاریخ گواہ ہے, تمہیں اور کوئی نہیں بتائے گا, مالیرا والے نہیں بتائے گا تم کو. مالیرا والا اور مالیرا والوں کے بارے میں تمہیں کچھ بتایا نہیں گیا ہے, کیونکہ خانقاہ کی ترتیب پہ محدود رکھ کے اپنی دکانیں جو چالو کرنا تھی. آج تمہیں مالیرا والا بتا رہا ہے کہ جس سلسلے سے تم منسوب ہو, جس صاحب البرکات سے تم منسوب ہو, جس کی وجہ سے تم برکاتی کہلا رہے ہو, اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ شاہ فضل اللہ کالپوری کالپی کی سڑک پہ ملے صاحب البرکات کو, اور جیسے ہی صاحب البرکات آگے بڑھے انہوں نے سینے سے لگا دیا, اور سینے سے لگا کر شاہ فضل اللہ کالپوری نے ارشاد فرمایا تاریخی جملے فارسی میں. آپ نے فرمایا دریا بدریا پیوست. آج ایک دریا دوسرے دریا سے مل گیا. اس میں 2 پوائنٹ ہیں سمجھنے کے, 2 پوائنٹ. میری باتیں اگر تم لوگ بول تو نہیں ہو رہے, نیند تو نہیں آ رہی؟ کس کو نیند آ رہی ہے؟ مجھے خود آ رہی ہے. 2 پوائنٹ تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا پوائنٹ کہ حضرت فضل اللہ کالپوری نے صاحب البرکات کو گلے لگایا, انہیں پیروں پہ جھکنے نہیں دیا, اور فرمایا دریا بدریا پیوست, دریا دریا سے مل گیا,
یہ بول کر وہ کسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دریا پر نالا پیوست یا دریا پر چشمہ پیوست یا دریا پر جھیل پیوست. دریا نالے سے مل گیا, نالا چھوٹا دریا بڑا, دریا بڑا جھیل چھوٹی نہیں. وہاں پہ کیا فرمایا؟ آج دریا, ایک دریا دوسرے دریا سے مل گیا. اگر تم یہ بات سمجھ گئے تو اب مین بات سمجھو. مین بات یہ تھی کہ صاحب البرکات کو برابری کا درجہ دے کر اور اس بات کو جان کر کہ مولانا سے جو آیا ہے یہ کمتر نہیں ہے, اس کے پاس کمی نہیں ہے, اس کا پیالہ خالی نہیں ہے. یہ فرمایا کہ دریا دریا سے مل گیا. میرا وجدان یہ کہتا ہے شاہ فضل اللہ کاکوی یہ لوگوں کو, زمانے کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ وہ شخصیت ہے جو چاہتا تو خلافت دے دیتا, مگر اس نے خلافت دیا. سمجھ رہے بات کو؟ ہاں, یہ چاہتا, یہ وہ درجے کا ہے کہ یہ خلافت دے سکتا تھا, مگر اس نے یہاں پہ خلافت دی. کیوں؟ کیونکہ یہ غوث پاک سے عقیدت رکھتا ہے. سبحان اللہ. تو حضرات گرامی, سید العلماء کے عرس میں ہم حاضر ہیں اور ہم سب برکاتی الحمدللہ ثم الحمدللہ. خانقاہ برکاتیہ سے ہمارا تعلق. زمانے کے بڑے بڑے امام ہم سے ایک ساتھ پوچھنے لگے فلاں امام صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ ہمارے پیر بھائی ہیں, وہ ہمارے پیر بھائی ہیں. ہم نے کہا اس وقت کا مجدد ہمارا پیر بھائی, پچھلی صدی کا مجدد ہمارا پیر بھائی, پچھلی صدی کا مفتی اعظم ہمارا پیر بھائی, پچھلی صدی کا مفسر ہمارا پیر بھائی. سب تو ہمارے پیر بھائی ہیں, ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم ٹوٹے سلسلے والے نہیں ہیں, ہم ڈائریکٹ جڑے ہوئے صاحب البرکات سے. ہمارے ہاتھ میں کس کا دامن ہے؟ کس کا دامن ہے؟ ہمارے ہاتھ میں کس کا دامن ہے؟ شاہ برکت اللہ کا دامن. ہم برکاتی ہیں, برکاتی ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ حسینیت ہم کو حسینی نے عطا فرمائی. ایک بات یہ سمجھ لو, حسینیت کس نے دی ہے؟ کسی بھی اللہ کرم پیر صاحب نے نہیں, کسی مولوی صاحب نے نہیں, کسی ٹوٹے ہوئے سلسلے والے نے نہیں. ہم کو حسینیت حسینی نے دی. ایک بات یہ بات سمجھ لو. اور پھر دوسری اور آخری بات جو تم لوگوں کو سمجھنی ہے, میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں, تم لوگ تعزیہ رکھتے ہو؟ کون رکھتا ہے؟ بلاؤ. کون رکھتا ہے تعزیہ؟ ارے امام صاحب مجھے پوچھنے دیجیے, تعزیہ رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ ارے رکھتے ہو کیا؟ کون رکھتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کون رکھتا ہے؟ تم لوگ علم عباس اٹھاتے ہو؟ علم عباس اٹھاتے ہو کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ تمہیں محبت ہے عباس سے لمدہ. تعزیہ رکھتے ہو کیونکہ تمہیں محبت ہے امام حسین سے, ہے نا؟ شہدائے کربلا سے تمہاری نسبت ہے. تم لوگ کونے کی نیاز کرتے ہو, 22 رجب کو کرتے ہو, امام جعفر صادق کی یاد میں کرتے ہو. میں باتیں واضح کر رہا ہوں, واضح کر رہا ہوں. تم لوگ ایک محرم کو خوشیاں تو نہیں مناتے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ غم کا دن ہے جس کا غم ہمارے نبی نے منایا. جو ہمارے نبی کا غم ہے کہ نہیں, وہ ہمارا غم ہے. جو نبی کا غم ہے وہ ہمارا غم ہے. ہمارے لیے یہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ناجائز ہے, حرام ہے.
جو خوشیاں مناتے ہیں وہ خوشیاں منائیں، مگر ہم اس لیے نہیں مناتے کیونکہ ہمارے لیے تقاضا یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا دکھ ہمارا دکھ، اس کا سکھ ہمارا سکھ ہے کہ نہیں؟ یہ ہمیں تعلیم رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ نے میدان میں کھڑے ہو کر، رسول اللہ نے میدان میں کھڑے ہو کر علی سے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ دموں کا دمی و حدم کا حدمی، اے علی تیرا خون میرا خون ہے اور تیری بے عزتی میری بے عزتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صاحب ہم تو ایک دم کھڑے کھڑے نبی کے قول والے ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ مجھے ایک بات کا جواب دے دو آج، اپنے آپ کو کوئی کہے ہم عاشق رسول ہیں اور ایک محرم کو کہے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، تو کیا یہ عشق رسول ہوگا؟ جواب دو مسلمانوں۔ ارے حسینیوں جواب دو، یہ عشق رسول ہے؟ تم کس کی مبارکباد دے رہے ہو؟ تم آل محمد 15 اور 14 سال کے لڑکوں کے کٹ گرنے کی مبارکباد دے رہے ہو، حسین کے بھائیوں کے وقت تم قتل ہونے کی مبارکباد دے رہے ہو، تم قمر بنی ہاشم عباس علمدار کے بغیر لڑے ہوئے قتل ہو جانے کی مبارکباد دے رہے ہو، تم امام حسن کے نور نظر امام قاسم کی شہادت کی تم مبارکباد دے رہے ہو، تم 3 دن کے پیاسے علی اکبر کی موت کی مبارکباد دے رہے ہو، تم سیدنا علی اصغر کے گلوء اکھر سے نکلے ہوئے خون کے فوارے پہ خوشیاں منا رہے ہو، یہ کہاں کی مبارکبادیاں ہیں؟ دوسری بات جو امپورٹنٹ میں تم لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں اتنی لمبی تمہیں بات کھینچ کر آیا، وہ یہ ہے تعزیہ اٹھاتے ہو، تعزیہ اٹھانے سے مت رکنا، تعزیہ اٹھانے سے مت رکنا۔ اگر تم علم عباس اٹھاتے ہو، علم عباس اٹھانے سے مت رکنا۔ اور سنو، اگر تم سے کوئی خانقاہ برکاتیہ کی مثال دے تو تم ان سے کہہ دینا کہ خانقاہ برکاتیہ کی اصل اور خانقاہ برکاتیہ کی جڑ بلگرام میں ہے۔ کہاں پہ؟ اور بلگرام شریف میں آج بھی تعزیہ اٹھتا ہے اور علم اٹھتا ہے، ہمارے گھر میں اٹھتا ہے، ہمارے ہی خاندان والے وہاں پہ تعزیہ بھی رکھتے ہیں اور علم عباس بھی اٹھاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو کوئی بھی مارنے کی مثال دے کر قوم کو گمراہ نہ کرے، مارنے والے تعزیہ دار ہیں، مارنے والے علم عباس اٹھانے والے۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ اس پرآشوب دور میں، اس فتنے کے دور میں یہی چند نشانیاں رہ گئی ہیں، کیا بتانے کے لیے کہ ہم حسینی ہیں۔ آج اپنے آپ کو حسینی کہنے کے لیے لوگ ڈرتے ہیں، حسینی کہیں گے لوگ ہمیں شیعہ کہہ دیں گے، حسینی کہیں گے لوگ ہمیں بدعقیدہ کہہ دیں گے۔ کائے کو بدعقیدہ؟ حسین کسی کی بپوتی نہیں ہے، حسین ہر اس امتی کے امام ہیں جو ان پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو سدا تیار ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ اپنی حسینیت میں مت ڈرنا، کوئی تم سے کہے کہ تم یہ ہو گئے تم وہ ہو گئے، تم کہنا بھائی میں انہی کے زبانی کہوں گا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھ کو اگر کوئی رسوا بھی کہے گا تو یوں ہی، تمہیں اگر کوئی کہے تم شیعہ ہو گئے حسین کو بول کر، ہے نا، تو بھائی تمہاری زبانی تمہاری بات تمہارے منہ پر، مجھ کو اگر کوئی رسوا بھی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا وہ بندے رسوا تیرا، تمہیں کیا کہے گا کوئی؟ اے تو شیعہ ہو گیا، شیعہ مطلب علی والا، شیعہ مطلب اللہ ان پر یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ اور تم کسی کے باپ کے
کسی کے بات کو جواب دہ نہیں ہو کہ کوئی تمہیں ثابت کرے، کوئی تمہیں سرٹیفکیٹ دے کہ تم سنی ہو کہ کیا. ہم سب کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، ہم سب کو صرف اللہ کو جواب دینا ہے. کس کو جواب دینا ہے؟ تو اگر اللہ کو جواب دینا ہے، اس بات کو سمجھنا میری، اگر تمہارے دل میں یہ عقیدہ بیٹھا ہوا ہے کہ تمہیں کسی ملا کو نہیں اللہ کو جواب دینا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ تم اللہ کے رسول کو راضی کرو گے، ہے نا؟ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ کیسے راضی ہوگا؟ جب رسول راضی ہو. اور رسول کیسے راضی ہوں گے؟ کیسے راضی ہوں گے؟ جب حسن راضی ہو، جب حسین راضی ہو، جب فاطمہ راضی ہو، جب زین العابدین راضی ہو، محمد الباقر راضی ہو، جعفر صادق راضی ہو، موسی کاظم راضی ہو، علی رضا راضی ہو، علی نقی راضی ہو، محمد عسکری راضی ہو، اور امام مہدی. میں تم کو وہ باتیں بتا کے جا رہا ہوں جو باتیں خاندانی ہیں. آج کیا ہو گیا ہے؟ آج لوگ تھوڑا کنفیوز ہو گئے. کیوں؟ لوگوں کو خاندانی باتیں کم اور پاندانی باتیں زیادہ بتائی جا رہی ہیں. خاندانی کم اور پاندانی زیادہ، جس کی وجہ سے سارا گڑبڑ ہو رہا ہے. وہاں خاندانی بات بتائی جاتی تو یہ بتایا جاتا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی حفاظت صرف آل رسول کے ذمہ کیوں آئی؟ کبھی سوچا اس بارے میں تم نے؟ آج جو لوگ ہمارے حسینی ہونے پر اعتراض کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھائی خدا نہ خواستہ دشمنوں سے دور اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور بندے کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی جاؤ اس کو خون کی ضرورت ہے، خون لے کے آؤ بلڈ بینک سے، تو آپ سب ماشاءاللہ اتنا تو آپ لوگ شہر میں رہتے ہو اور ماشاءاللہ آپ کی جھانسی میں شروعات چلیں گے یہاں تک اسپتال ہی اسپتال ہے نا، تو اتنا تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ خون صرف خون نہیں ہوتا بلکہ خون کے الگ الگ گروپس ہوتے ہیں، ہے نا؟ گروپ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ خون کے گروپ او پازیٹو، او نیگیٹو، آر ایچ نیگیٹو، بی پازیٹو وغیرہ وغیرہ، ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے خود بتاؤ کہ آر ایچ نیگیٹو والے کو بی پازیٹو کا خون چلے گا؟ ہے تو دونوں خون تو دونوں ہے نا، خون تو دونوں ہے. مسلمان صحابہ بھی ہیں، مسلمان اہل بیت بھی ہیں. مسلمان، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، مسلمان صحابہ بھی ہیں، مسلمان اہل بیت بھی ہیں، مگر محافظت اسلام کا جب معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ اہل بیت کا خون چاہیے. سمجھ گئے بات کو؟ کیوں؟ کیونکہ اسلام کا پودا جڑ پکڑا کیسے؟ رسول کے خون سے. احد میں رسول اللہ کا چہرہ زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، رسول کا خون بہا، رسول کا خون بہا تو اسلام کے پودے نے جڑ پکڑی، اسلام کے پودے نے جڑ پکڑی. لوگوں کے دل میں اسلام کا جو بیج تھا وہ ہرا بھرا ہوا تھا، لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، جھوٹ در جھوٹ داخل ہو گئے. کیا ہوا؟ رسول اللہ کے تشریف لے جانے کے 50 سال کے اندر اندر یزید نام کا دھن اسلام کی جڑوں میں لگنے لگا. یقین جانو، 61 ہجری کی بات کر رہا ہوں، اور آخری صحابی جن کا نام ہے انس بن مالک، وہ معلوم دنیا میں کب تک زندہ رہے؟ 92 ہجری تک، یعنی واقعی کربلا کے 30 سال بعد تک آپ بقید حیات میں. تو میں آپ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ حسین کے زمانے میں صحابہ نہیں تھے، مگر میرا سوال ہے کہ یہ 72 ہی کیوں؟ یہ 72 ہی کیوں؟ کہ صحابہ میں جذبہ نہیں تھا؟ الحمدللہ آج ہمارے پاس جو دین آیا ہے وہ صحابہ کے ہاتھ سے آیا ہے، ان کی محنتوں سے آیا ہے. مگر بھائی ایسا ہے، آیا ان سے ہے
بچایا آل رسول نے ہے۔ آنا ایک بات ہے، بچانا ایک بات ہے، اور کربلا کے میدان میں جب ضرورت پڑی کہ اسلام کے جڑوں میں جو یزیدی خون لگ گیا تھا تو وہاں پر کوئی اور خون نہیں، وہاں پر رسول کے خون کی ضرورت تھی۔ بی پازیٹیو والے کو بی پازیٹیو کا ہی خون ضروری ہوتا ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ آپ لوگ اس مثال کو سمجھیں، 22 رجب کو کوڑے کرتے ہو، یہ واٹس ایپ، فیس بک، اس کے اوپر آنے والے جو آدھونک فتوے ہیں، جو پاندانی فتوے ہیں، تو میں آج میں خاندانی فتویٰ لے کے جا رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ میں تمہیں خاندانی فتویٰ لے کے جا رہا ہوں کہ جس رسم پہ اہل سنت کی اپنے بزرگوں کی تم قائم تھے، قائم رہو، قائم رہو، سمجھ رہے ہو؟ قائم رہو گے، امن و امان میں رہو گے۔ اور اگر خدا نہ کرے ٹس سے مس ہوئے تو فرقوں میں بڑھتے چلے جاؤ گے، اور فرقوں میں بڑھ گئے تو بھیا اس کی ذمہ داری اللہ رسول اللہ اکبر، ان سے اللہ بری، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب بری۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں، یہ رزق نہیں لینا چاہتے ہیں، تو اپنے بزرگوں کے طریقے پہ رہو، تعزیے قائم کرتے ہو، قائم کرتے رہو، ہاں اس کے اندر خرافات مت کرنا، تعزیوں میں خرافات مت کرنا، باوضو شرعی پوشاک میں پورے وضع اور قطع درست کر کے تعزیوں میں جلوس میں بالکل ادب اور آداب مینٹین کر کے نکلنا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہاں ادب آداب مینٹین کرنا۔ ہاں اگر کوئی تمہاری اصلاح کرتا ہے کہ حضرت آپ کے بھائی لوگ آپ لوگوں کو تعزیہ نکالتے ہو، کچھ صحیح سے نکالو، تو ہاں اس کی بات قبول کرو، جو حق بات ہے حسینی قبول کریں گے، حسینی اس کے آگے رقص نہیں کریں گے، ناچیں گے، گائیں گے نہیں، مگر ہاں حسین کی بارگاہ میں منقبت پیش کرتے ہوئے چلیں گے۔ تو طریقہ ہوتا ہے، طرز طریقہ ہوتا ہے، اور میں یہاں کے اپنے ائمہ مساجد سے بھی دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ تعزیوں کا رد کرنا بند کرو، رسموں میں جو خرافات ہے اس کو رد کرو، جو رسموں میں خرافات ہے اس کا رد کرنا ضروری ہے، نہ کہ تعزیے کا رد۔ اللہ اکبر، تعزیہ یعنی یاد حسین ہے، یاد حسین کا ہم رد کر دیں گے تو ہم ہندوستانی مسلمانوں کے پاس کیا رہ جائے، کیا رہ جائے گا ہمارے پاس؟ حضرات گرامی میری ان باتوں پر غور کرنا، اپنی نیازوں کو برقرار رکھنا، خواجہ سے محبت کو برقرار رکھنا، یہ محبتیں برقرار، یہ عقیدتیں برقرار، تو تمہارا عقیدہ سلامت، تمہارا عقیدہ سلامت۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر تم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔